आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अमरीकी अरब इस्लामी समिट से वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस पहुंच चुके हैं। बिन बात किए वापस आ गए वज़ीर आज़म साहब। ट्रंप साहब से मुलाकात हुई, मीटिंग हुई, इंटरेक्शन हुआ, क्या बात हुई ये कुछ पता नहीं चल रहा। मीडिया की कवरेज भी देख के लोग कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन हमारे फॉरेन ऑफिस ने हैंड आउट दे दिया कि वज़ीर आज़म साहब ने तो मुलाकात की और बड़ी बातें की। उसमें जाए बगैर हम जानना ये चाहते हैं कि जो वज़ीर आज़म साहब का दौरा था वो क्या मैसेज लिए हुए है दुनिया के लिए, ईरान के लिए, क्योंकि हम जिस खित्ते में बैठे हैं फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली ईरान हमारे नेबर्स में से है। तो हमें ये इदराक था जब हम वहां जा रहे थे। वज़ीर आज़म साहब ने ये तो कहा है कि अभी तक हमने फैसला नहीं किया कि हम इस इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे। अजीब सी बात लगती है जब आप अपना फौज का साबिक सरबराह इजाजत देते हैं कि वो वहां पे जाके इत्तेहादी फौज का सरबराह बन जाए। एक फिर आप ये भी कहते हैं कि जी लॉजिस्टिक्स के लिए और मैयस के लिए हमारी फौज तो वहां पे पहले से मौजूद है, तो इत्तेहाद का तो नेचुरली हम हिस्सा बन गए जब जनरल राहील शरीफ साहब के वहां पे सरबराह बनने और ना बनने की बात आती थी। तो काफी सारे कॉन्ट्रडिक्शंस लिए हुए है पाकिस्तान अपनी इस पॉलिसी के हवाले से। उसी कॉन्ट्रडिक्शंस के हवाले से हम बात करना चाहते हैं। अशरफ जहांगीर काजी साहब, साबिक सफीर बराए अमरीका, साबिक हाई कमिश्नर बराए भारत और भी बहुत सारी डिप्लोमेटिक ड्यूटीज सर अंजाम दे चुके हैं, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं बहुत ममनून हूं काजी साहब, आपका आपने हमारे लिए वक्त निकाला, थैंक यू वेरी मच। काजी साहब हमें बता दीजिए आपका पहले तो इम्प्रेशन क्या है इस तमाम तर दौरे का, उसके बाद हम आपसे कोई सवाल करेंगे। अब मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब अगर वापस आ गए हैं जी, और अगर वो स्पीच देने की नीयत थी, जो कि कुछ रिपोर्ट्स ऐसे आए हैं कि रास्ते में वो तैयारी भी कर रहे थे अपनी स्पीच की और वो 2.5 घंटे तैयारी की। हाँ, ये भी सुनने में आ रहा है। और फिर जाके वो स्पीच नहीं हुई, तो इसके असबाब क्या थे? हो सकता है कि वो अरबी ट्रांसलेशन करते वक्त किसी अरब के हाथ पड़ा हो तो उन्होंने पसंद ना की हो स्पीच, तो उनसे कहा गया हो कि ये वो। मैं समझता हूँ कि आने के बाद या अब जब भी वो इस्तराहत फरमाएंगे और कुछ रिफ़्रेश हो जाएंगे तो शायद अगर वो कौम को मुखातब करें, कौम से खिताब करें। सब ये ज़रूरी है वो कौम से खिताब करें? नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि उसके ऊपर कितनी बातें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। और मैं तो कल भी टीवी पर था और मुझे इतने सारे फ़ोन्स आ रहे थे और मैंने हर चैनल पे देखा ये बहस मुबासे हो रहे हैं और तकरीबन सब एक वो मनफी एक वो असेसमेंट हो रही है कि शायद उनको जाना नहीं चाहिए था। पाकिस्तान का हर महाज पर पसपाई हो रही है और प्राइम मिनिस्टर जब कहते हैं कि हमने अब तक फ़ैसला नहीं किया, भाई ये तो मसला एक साल से ज़्यादा हुआ है। जब हमें वो उन्होंने इनवाइट किया था कि आप ये जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ वो अलाइंस बना रहे थे उसमें अपनी फ़ौजें, हाँ फ़ौजें भेजें, ये वो फलाना, उस वक्त से फिर ये पार्लियामेंट में गया, वहाँ भी फ़ैसला हुआ, पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन है, गवर्नमेंट के स्टेटमेंट्स हैं और मुख्तस पॉलिसी है कि मुसलमान मुल्क हैं और मुसलमान भाइयों के आपस में अगर कोई तफरक हो, कोई झगड़ा हो तो उसको सुलझाने की कोशिश ज़रूर हम करेंगे, लेकिन किसी एक के साथ दूसरे के ख़िलाफ़ हम कभी नहीं पड़ेंगे। ये पाकिस्तान तो मार्ज़ वजूद में इसलिए नहीं आया कि और भी इंतशार हो आलम इस्लाम में, बल्कि सुलझाने के लिए और नेचुरली साइज़ की वजह से हमारी लीडरशिप भी बन सकती है। तो अब तक ये कहना कि अब साल के बाद भी हमने अब तक फ़ैसला नहीं किया, उससे कोई ख़ास अच्छा तो नहीं। सवाल तो ये खड़ा होगा ना कि अगर आपने फैसला नहीं किया, पार्लियामान की रेजोल्यूशन मौजूद है, आपने पार्लियामान से भी राब्ता नहीं किया, तो आप फिर लेने क्या गए वहां पे? एक तो ये कहा जा सकता है कि भाई इन्विटेशन आया और सऊदी अरब और पाकिस्तान जो हैं बड़े दोस्त ममालिक हैं और उनके कई एहसानात हैं पाकिस्तान पे, पाकिस्तान की उन्होंने मदद की है और सख्त वक्त पर भी उन्होंने हर किस्म की वो हमारी मदद की है। हमने उनके टेस्ट किए, उसके बाद उन्होंने हमें बहुत कुछ किया। अफगानिस्तान को जब सोवियत यूनियन की तरफ से वो हमला हुआ तो ये, और वैसे दीन के लिहाज से भी देखें मुक़द्दस इलाका हिजाज बतौर ख़ास
اور جہاں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ واقع ہیں تو نیچرلی بڑے نزدیک ہیں یہ، اور ان کی طرف سے اگر اس قسم کا انویٹیشن آ جائیں تو ان کی انکار کرنا بڑا مشکل ہے، بلکہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن کیونکہ حالات کو دیکھتے ہوئے اور متنازع مطلب حالات ہیں، اور یہ جو میٹنگ بلائی گئی ہے یہ دہشت گردی کے خلاف نہیں تھی، یہ ایران اور اہل تشیع کے خلاف ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم کچھ لوگوں کا امپریشن یہ گیدر کیا کہ یہ ٹرمپ صاحب کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ایران کو آئسولیٹ کرنے کی باتیں، اور ایران کے خلاف. اپنے سپیچ میں ٹرمپ صاحب نے تو بہت، یعنی کہ کیا میں کہتا ہوں، اپنے منصب و فرائض کے لحاظ سے انہوں نے ایک بہت گمراہ کن تقریر دی ہے. ایک ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ پریزیڈنٹ آف امریکہ ہے. انہوں نے ایک فرقہ واریت پر مبنی انہوں نے تقریر دی ہے. اگر آپ قاضی صاحب پس منظر تھوڑا سا دیکھیں تو بہت ساری رپورٹس ایسی جنریٹ ہوئی ہیں، لیکن میں وہ کہوں گا زیادہ تر وہ اسرائیل بیسڈ اینالسٹ کی طرف سے کہ ایران لیوانٹ کے اندر بہت زیادہ اپنا انفلوئنس ایکسرسائز کرنا چاہ رہا ہے. ایران کا تو ان کا درینہ وہ ہے شکایت ہے ایران سے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ایران اگر وہ دوست ملک بننا چاہتا ہے تو ان کو تابعدار ہونا چاہیے. اگر وہ تابعدار ہونے کے بجائے وہ آزاد پالیسی اپنی چلائیں گے، آزاد فارم پالیسی، آزاد سیکیورٹی پالیسی، آزاد نیوکلیر نیشنل پالیسی، تو نیوکلیر پالیسی بھی ان کی تھی ایک زمانے میں لیکن انہوں نے بند کیا، اور امریکہ کے سارے انٹیلیجنس جتنے ادارے ہیں وہ اس پہ متفق ہے کہ 10 سال سے انہوں نے زیادہ. پھر نیوکلیر ڈیل بھی ہوا ہے امریکہ کے ساتھ، یورپ کے ساتھ اور یہ سارے ممالک کے ساتھ. تو ایران جو ہے ایک وہ انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے، خوددار ملک ہے، یہ ان کو اچھا نہیں لگتا امریکہ کو، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ملک وہ ہمارا دوست ہو سکتا ہے جن کا انحصار ہم پر ہو، جو ہمارے تابع ہو، ہمارے تابع دار ہو. ہم امریکہ کے تابع ہیں قاضی صاحب؟ پاکستان تابع ہے امریکہ کے؟ سعودی عرب کے تابع ہے پاکستان؟ وہ تو پھر میں آپ پہ چھوڑ جاتا ہوں کہ یہ سوال جو ہے پورے پاکستان کے سامنے ہے آج کہ وہ کس قسم کے جواب دیتے ہیں. آپ کی جو پالیسی ہے وہ مبہم نہیں ہے، آپ کی پالیسی واضح ہے، یا تو آپ تابعدار ہیں اور یا تو آپ نہیں ہیں. ہاں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انفارچونیٹلی مجھے کہنا پڑتا، آپ نے سوال کیا، ضرورت سے زیادہ تابعدار ہے کوئی. بالکل. میں اسی طرف اشارہ، میں اپنا سوال بھی ریفریز کرنا چاہ رہا تھا. آج کے حالات کے اندر جب افغانستان کے اندر ہمیں کہا جا رہا ہو کہ آپ ابھی تک وہاں پہ دخل اندازی کرتے ہیں، اور امریکہ جو ہے ہماری امداد بھی بند کر چکا ہو، ہماری سیکریفائسز بھی ریکگنائز نہ کر رہا ہو، انڈیا کو فوقیت ہمارے اوپر دینے کی کوشش کر رہا ہو، آج کے ماحول میں واٹ از امریکہ ڈوئنگ فور پاکستان؟ کہ پاکستان فیل کرتا ہے کہ ہمیں بالکل ان کی کمپلشن ہے، کوئی ہمیں ان کی بات مارنی ہے، ہم نے ایران کے ساتھ پائپ لائن بھی بند کر دینی ہے. پاکستان کے لیے امریکہ جو ہے اختلافات کے باوجود بہت اہم ملک ہے، دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے. اچھا، پاکستان کے ایکسپورٹس کے لیے بہت بڑی مارکیٹ ہے، صرف یورپین کمیونٹی ہے جو اس سے بڑی ہے، اس سے بڑی ہے. اور ایمرجنسی ایڈ، ایجوکیشنل پروجیکٹس، ہمارے اسٹوڈنٹس جو جاتے ہیں امریکن یونیورسٹیز میں پڑھ کے آتے ہیں، بہت سارے پاکستانی ہیں جو کام کرتے ہیں اور ریمیٹنسز بھیجتے ہیں پاکستان کو. تو امریکہ کی اور انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں ان کا جو اثر رسوخ ہے، وہ پاکستان کو IMF اور ورلڈ بینک سے جو مدد ملتی ہے وغیرہ وغیرہ، وہ سب امریکہ اگر اس کی اجازت نہ دے وہ تو بند ہو جائے گا. تو اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے. امریکہ کے ساتھ آپ نے دشمنی تھوڑی کرنی ہے، لیکن خودداری پہ مبنی تو پالیسی آپ کو رکھنی چاہیے. ایگزیکٹلی. تو اس میں ایران کو ہم نے کیا میسج دے دیا قاضی صاحب وہاں پہ جا کے؟ وہاں پہ کہ ہمارے اوپر باور کرنا ایک رسکی بات ہے، کہ پاکستان کے اوپر باور ہم وہ شاید نہیں کر سکتے، کیونکہ پاکستان کے اوپر جب دباؤ زیادہ آ جاتا ہے تو یہ حال ہوتا ہے جو کہ ہم آج دیکھ رہے ہیں. کیا پاکستان کی پالیسی تو بہت واضح ہے کہ ہم عرب عجم کی لڑائی میں بالکل حصہ نہیں لیں گے، لیکن اب جب دباؤ آ رہا ہے، اب جب ہمارے موسم ہم سے تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے یہ کیا اور وہ کیا اور فلانا کیا، اور پھر ہمارے جو حکمران ہیں ان کے ذاتی شاید مفادات بھی ان کے ساتھ منسلک بھی ہو، تو اس بنیاد پر ان کا جو ان کی طرف سے ایک اشارہ آ جائے تو ہمارے لیے وہ حکم بن جاتا ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ ہماری
پالیسی عرب اور عجم کے حوالے سے بہت کلیئر ہے. ہاں. تو آپ پارلیمان کی بات کرتے ہیں جس نے کہا کہ ہماری افواج وہاں پہ نہیں جائیں گی, یا حکومت وقت کی بات کرتے ہیں جس کا پارلیمان اگر وہ پالیسی دے اور پارلیمان میں ان کی میجورٹی ہے اور پارلیمان کی طرف سے ایک ریزولوشن آئے, ہاں, اور پھر وہ گورنمنٹ سٹیٹمنٹس بھی ہوئے ہیں کہ یہ ہماری روایتی پالیسی اسی پر ہم مبنی ہے, اسی پہ کاربند ہے, اسی پہ گامزن ہے, تو پھر یہ کیسے ہو رہا ہے کہ اب ہم نے فیصلہ ہی نہیں کیا؟ اب ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارا کیا فیصلہ ہے, سوچنے کی ضرورت ہے. آنے والے دنوں میں بھی ہمیں یہی پتا چلتا رہے گا کہ ہمیں نہیں پتا کہ کیا فیصلہ ہوا. تو پھر آپ کے اوپر اعتبار کون کر سکے گا؟ پھر آپ ایران سے کیا کہیں گے؟ ایک یہ سوال بھی کوئی ریکنسائل کرنے کی ضرورت ہے. ریکنسیلیشن کی بات نہیں, ڈاؤٹس کو ریموو کرنے والی بات ہے. وہ ہمارے یہ ہمسایہ ملک ہے, ان کے ساتھ ہمارے بڑے گہرے تعلقات ہیں, بہت پرانے تعلقات ہیں, کلچر کے, ہر ایک چیز کے. ان کے ساتھ اختلافات بھی ہیں, ہو سکتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ ہم دشمنی نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے سعودی کے ساتھ شاید ایران سے بھی بڑھ کے ہمارے تعلقات ہوں, لیکن سعودی عرب اور خلیج کے جو عرب ہے ان کے تو ایرانی میں نہیں کہتا ہوں ایرانی عوام سے, لیکن ایرانی حکومت اور بطور خاص اسلامی حکومت جو ہے وہاں, ان کے ساتھ تو ان کی بالکل اعلانین وہ دشمنی ہے. اس دشمنی میں ہم ملوث کیسے ہو سکتے ہیں؟ قاضی صاحب اب مشکل ہو جائے گا جو آپ ڈاؤٹس کی بات کر رہے ہیں, اگر خوددار ملک ہو, امیج آپ کا ساتھ ہو کہ آپ کی ایک پالیسی ہے آپ کے اپنے مفادات کے حق میں, تو کوئی کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کہ آپ پہ ایسا. ایران نے اپنی اپریہنشنز ایکسپریس کی, انہوں نے کہا کہ آپ جنرل راحیل شریف صاحب کو وہاں پہ بھیج رہے ہیں, ہماری اپریہنشنز ہیں, ہم نے نہیں ریموو کی, ہم نے نہیں سنا. ایک ذاتی مفاد کو ہم نے قومی مفاد کے اوپر ترجیح دے کر جنرل راحیل شریف صاحب کو جانے دیا. این او سی جس کے اوپر خواجہ آصف صاحب ممبل کرتے تھے, ان کے منہ سے الفاظ نکلتے تھے اور پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. نہیں, کسی نے کہا بھی, اور میں نے آرٹیکل میں اس کی طرف اشارہ کیا کسی کے نام لیے بغیر, کہ کسی نے کہا ایران سے کہ بھئی تم کیا چاہتے ہو کہ پاکستان تمہارا ایک دوست ملک ہے, بھائی ملک ہے, پاکستان کا اگر ایک سپاہی وہ کمانڈ میں ہو ایسے الائنس میں جو تمہارے خلاف ہو, وہ اچھا ہوگا, یا کسی عرب جس کے ساتھ آپ کی روایتی دشمنی ہے؟ تو یہ بھی کوئی جواب ہے؟ وہ تو کہتے ہیں دوست ہوتے ہوئے آپ اس میں کیسے وہ جا سکتے ہیں, کیسے جا سکتے ہیں؟ اس کے اوپر آپ ایران دیکھیں, وہ جس طرح ایک وہ الف لیلہ اور لیلہ کے قصے ہیں, تو اس زمن میں وہ ایک بادشاہ کی بھی کہانی ہے کہ وہ جن سے ملتے تھے ان کی جو بھی درخواست ہوتی تھی اس پہ وہ ہاں کہتے تھے, بالکل ہو گیا ہاں, تو بڑے خوش نکلتے تھے. پھر وہ کوئی اور آ جائے جن کی رائے بالکل اور تھی اور اوپینین اور تھی, ان کو بھی ہاں, ان کو بھی ہاں, ان کو بھی ہاں. تو وزیر صاحب کچھ پریشان ہو گئے تھے, اس نے کہا بادشاہ سلامت, آپ تو ہر ایک کو ہاں کہہ رہے ہیں, تو آپ کیسے, یہ کس طرح چلے گا؟ کنفلکٹنگ ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ آپس میں ملیں گے, تو میں سب کے ساتھ پاپولر ہوں گا. تو جب یہ مل جاتے ہیں ایک دوسرے سے, پتہ چلتا ہے کہ مجھے بھی ہاں کہاں, آپ کو بھی ہاں کہاں, آپ کو بھی ہاں کہاں, تو پھر وہ اور قصہ بن جاتا ہے. تو پاکستان کی فارن پالیسی, اسٹریٹجک پالیسی کے ساتھ یہ ہو رہی ہے. امریکہ کو ہاں, چین تو ہمارے روایتی دوست ہیں, آزمودہ شدہ دوست ہیں, ان کو بجا طور پہ ہاں ہاں ہاں, اچھا یہاں عجم اور عرب کو ہاں ہاں, سب کو ہاں, تو بالآخر وہ جو بل آ جاتا ہے اس کا, وہ ہمارے پاس آتا ہے اور سارے ناراض ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. قاضی صاحب ہمیں یہ بتائیے, جب یہ الائنس 110 ارب ڈالر کے ویپنری بھی خرید رہا ہے, انیکشن بھی آئے گا, لیوانٹ کے حوالے سے ہم نے پہلے بات کر لی کہ وہ کہتے ہیں کہ ایران کا بہت زیادہ وہاں پہ انفلوئنس ہے, وہ کہتے ہیں یمن میں بہت زیادہ انفلوئنس ہے, وہ کہتے ہیں ادھر بھی ہے, تو جب یہ ان پلے آئے گی یہ اتحادی فوج, یہ کنفلکٹ بڑھے گا یا کنفلکٹ نہیں؟ یہ تو نیچرل. ایران کے ساتھ ہم کیا کہیں گے کہ ہم نے کیوں جنرل راحیل شریف صاحب کو بھیجا تھا؟ وہ کہیں گے آپ کا جرنیل لیڈ کر رہا ہے. ٹرمپ کی پالیسی اور سعودی عرب کی پالیسی اور اسرائیل کی پالیسی ایران کے حوالے سے ایک ہے کہ ان کو رژیم چینج چاہیے, رژیم چینج. یہ تو بہت واضح ہو گیا. اب اس سلسلے میں, اس حکمت عملی میں کیا ہم شریک اپنے ہونا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایران میں رژیم چینج آ جائے. کیا یہ ہماری پالیسی ہے؟ کیونکہ یہ ان کی پالیسی ہے. یہ سعودی عرب اور خلیج اور امریکہ اور اسرائیل, ان کی یہ واضح پالیسی ہے کہ وہ رژیم چینج چاہتے ہیں کہ آپ
never ever allow Iran to become a nuclear power. भाई आपके अपने इंटेलिजेंस इदारे आपको बता रहे हैं कि उन्होंने वो पॉलिसी बंद की है, उन्होंने न्यूक्लियर एग्रीमेंट की है, उन्होंने एग्रीमेंट किया है, ये न्यूक्लियर वेपन्स फ्री जोन इन द मिडिल ईस्ट के ये हामी है। इसराइल ने रद्द किया उसको, अमेरिका ने रद्द किया कि वो चाहते हैं कि इसराइली के पास मोनोपोली होनी ईस्ट में। तो ईरान की तरफ से कोई न्यूक्लियर कोई जौहरी मतलब नहीं, वो मजबूर, उनकी मजबूरी ऐसी है कि शायद उनको करना ही पड़े। शायद जिस तरह नॉर्थ कोरिया समझता है कि भाई किसी और मुल्क से आप तवक्को रख सकते हैं कि वो न्यूक्लियर आपकी वजह से वो न्यूक्लियर वॉर में पड़ जाएगा, तो और अगर उनकी सिक्योरिटी थ्रेटन हो जाए तो वो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? आप देख रहे हैं नॉर्थ कोरिया, क्या नॉर्थ कोरिया का इन्हिसार हो सकता है चीन पर के अगर वाकई अमेरिका उनको थ्रेट करे कि चीन न्यूक्लियर वॉर करेगा अमेरिका के साथ? तो आप उनको जरा इत्मीनान दिलाएं कि ऐसी कोई बात नहीं है, इख्तलाफात हैं आपके ऊपर, साइंस भी अगर हैं तो वो दूर भी हो सकता है, दोस्ती भी हो सकती है, सब कुछ हो सकती है, लेकिन आप अपनी सिक्योरिटी के बारे में मुतमईन हो जाएं। इसी तरह ईरान के साथ अगर इस किस्म की बात हो, और ईरान का जो असर और रसूख जो इराक में है, जो लबनान में है, ये तारीख का एक हिस्सा है। ये तो आप अमेरिका कभी इसको ख़त्म नहीं कर सकता, कभी भी नहीं ख़त्म कर सकता। ईरान की अपनी एक हस्ती है, एक अहमियत है, ये एक सिविलाइजेशन का नाम है, पर्शियन सिविलाइजेशन। ठीक। तो काजी साहब, अब हमने बहुत ज़्यादा अपनी हुकूमत के हवाले से ड्रास्टिकली भी किया, बिटर तरीके से भी किया, कोई हमने कंसेशन नहीं क्रिएट की है इन इवैल्यूएटिंग आवर गवर्नमेंट्स रोल। लेकिन मैं जानना ये चाहता हूं कि क्या एक एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि मियां साहब वाकई फंसे हों इस मामले के अंदर? एक तरफ से सऊदी प्रेशर हो, दूसरी तरफ से अमेरिकन प्रेशर हो, इंटरनेशनल प्रेशर हो, उनकी ऊपर तो हर किस्म के प्रेशर हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब अंदरूनी मुल्क भी उनके ऊपर अभी प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर आप देख रहे हैं। पनामा आज बता रहे हैं कि वो जो उन्होंने रिपोर्ट दी है वो इसलिए वो पब्लिक नहीं हो सकती है क्योंकि ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है। अब देखिए, अगर क्रिमिनल नौबत यहाँ तक आती है तो फिर सोचना पड़ता है कि भाई कानून के लिहाज से अगर आप फारिग हो जाते हैं तो तब भी आपके ऊपर कितने प्रेशर्स रहेंगे। और माशाल्लाह 3 दफ़ा आप रह चुके हैं इस आला मनसब पे, तो क्या आपको ये ज़ेब देता है? सोचने की बहुत ज़रूरत है। तो ये शशो पंच की सूरत में वो पॉलिसी के बारे में क्या कर पाएंगे? माशाल्लाह बड़े उनके तजुर्बा है, बड़े ज़हीन हैं, बड़े लीडर रह चुके हैं और अब भी हैं, लेकिन ऐसी सूरत में वो उनके लिए मुश्किलात अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क बहुत हो गए। काजी साहब, आप एक्टिव डिप्लोमेसी के अंदर इंगेज्ड रहे हैं, यू वर द टूल योरसेल्फ जो कि वो काम कर रहा होता था, तो आप बताएंगे कि इस वक्त पाकिस्तान को क्या करने की जरूरत है इस मामले के अंदर? व्हाट डू यू थिंक? देखें, एनवॉयज हमें रश करने हैं, मैसेजेस कम्युनिकेट करने हैं, पॉलिसी, ये सारी चीज़ें तो होती हैं, ये तो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। ठीक है। आपने मैसेजेस बनाने हैं, आपने स्पीचेस तैयार करने हैं, आपने टॉकिंग पॉइंट्स बनाने हैं, आपने एनालिसिस करनी है, ये सारी चीज़ें आपने हर एक चीज़ का सोचना है, फ़ोन शोन के मुताबिक, कॉन्टैक्ट्स वगैरह वगैरह। और माशाल्लाह पाकिस्तान की फॉरेन सर्विस दुनिया में किसी और फॉरेन सर्विस से कम नहीं है। ठीक। अब भी हालांकि उनके ऊपर बड़े प्रेशर्स रह चुके हैं, लेकिन अभी भी द क्वालिटी ऑफ पाकिस्तान फॉरेन सर्विस किसी और फॉरेन सर्विस से कम नहीं है, बल्कि बेहतर है। लेकिन फॉरेन पॉलिसी बनती है लीडरशिप के लेवल पर, और लीडरशिप जो होती है वो नेशनल लीडरशिप, और नेशनल पॉलिसी में अगर कोई वो तजब्जब हो, कोई उसमें गैर इस्तेकाम, अगर वो मुस्तहकम ना हो, अनस्टेबल हो, या उसके वो सर पैर ना हो इधर से उधर, तो फॉरेन पॉलिसी क्या बने? तो फिर फॉरेन पॉलिसी नहीं बन सकती है। ठीक है। काजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास आई विश मोर ज्यादा टाइम होता तो हम आपसे ज्यादा बात करते इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आखिरी बात बड़ी पते की काजी साहब ने, फॉरेन ऑफिस क्या करेगा जब लीडरशिप को नहीं पता होगा कि हमने इस मसले में करना क्या है? इसी तरह की एक और नाज़रीन सूरत हाल है, रियासत को यह भी नहीं पता कि लोग अपने गुर्दे क्यों बेच रहे हैं। एक तरफ से कानून बनाए जा रहे हैं कि पकड़ लें, दूसरी तरफ से लोग कहते हैं हमारा गुर्दा निकाल लें हमें जीने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में गुर्दों की पेवंदकारी के हवाले से समाअत हुई। बहुत पुराना मूजी मर्ज है गुर्दों का सेल, गुर्दों की परचेज कहा जाता है। बाहर से आके, दुनिया से, मशरिक वस्ता से और जगहों से आके पाकिस्तान के अंदर लोग गुर्दे खरीदते हैं। जो अपना गुर्दा बेचता है वो क्यों बेचता है, बहुत अहम सवाल है। उसका ताल्लुक
پاکستان کے اندر جرم سے ہے یا پاکستان کے اندر جو ویلتھ ہے یا ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے یا جو پیسے کی تقسیم ہے اس سے ہے؟ کہا جاتا ہے پاکستان میں امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور یہ زندہ مثال، اس سے ڈراؤنی مثال، اس سے گھنونی مثال اس کی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ لوگ آج اپنے گردے بیچنے پر مجبور ہیں۔ سپریم کورٹ نے آج سماعت کی اور جو رپورٹ سپریم کورٹ کے سامنے پیش کی گئی اس میں یہ بھی کہا گیا کہ پنجاب کے اندر ایسے گاؤں موجود ہیں جہاں پہ لوگ چلتے پھرتے اشخاص جو ہیں صرف ایک گردے کے اوپر زندہ ہیں، بیچ دیتے ہیں لوگ اپنے بچوں کی خاطر، اپنے گھر بار کی خاطر، اپنے گردے بیچنے پہ مجبور ہیں۔ ریاست کی ذمہ داری تھی کہ ان کو اس قابل بناتی کہ وہ اپنے کام سے اپنا گھر کا نظام چلا سکتے، نہ کہ وہ مجبور ہو جاتے اپنے گردے بیچنے پر۔ سپریم کورٹ نے آج چاروں صوبوں کے اٹارنی جنرل صاحب ایڈوکیٹ جنرل صاحبان کو نوٹس دے رکھا ہے اور یہ پوچھا ہے ان سے کہ ہماری پاس جو رپورٹ آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ صرف پنجاب کی حد تک نہیں ہے یا وفاق کی حد تک یہ پریکٹس نہیں ہے، یہ پریکٹس بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے پورے پاکستان میں، لوگ اپنے گردے بیچ دیتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر مرتضی حیدر صاحب، ڈائریکٹر پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی سے ان کا تعلق ہے، ڈائریکٹر ہیں پنجاب کے، ان سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ ہمیں کچھ بتائیں گے کہ یہ کتنا وائڈ سپریڈ ہے، نیٹ ورکس جو ہیں اتنی آزادی سے کیوں آپریٹ کرتے رہے ہیں، اب کیا حال ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ بہت زیادہ جی انٹرنیشنل طور پہ بھی ہماری بدنامی ہو رہی تھی، تو اس کو مد نظر رکھ 2010 میں فیڈرل گورنمنٹ نے ایک ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی بنائی، اس کا ایکٹ اپروو کروایا، اور پھر 18ویں ترمیم سے جب یہ صوبوں کو یہ اختیار مل گیا تو اس وقت تک حالات کافی خراب تھے۔ پھر پنجاب گورنمنٹ نے پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی 2012 ڈاکٹر صاحب جب آپ کہتے ہیں کہ حالات کافی خراب تھے تو وہ کیا حالات تھے جو بہت خراب تھے؟ جی لوگوں سے گردے ان سے لیے جا رہے تھے، ان کو کسی اور وجہ سے ٹریٹمنٹ کے لیے بلایا جاتا تھا اور ان کے گردے نکال لیے جاتے تھے، لوگوں کو مجبور بھی کیا جاتا تھا۔ کچھ اس میں انفارچونیٹلی ڈاکٹرز بھی انوالو تھے جنہوں نے اپنے ایجنٹ بنا رکھے تھے، جو کہ ایجنٹ لوگوں سے، غریب لوگوں سے، مجبور لوگوں سے پیسے دے کے ان سے گردے خریدتے تھے، اور یہ ایک بہت ایک بزنس بن چکا تھا اللیگل قسم کا۔ تو ان سب کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ نے پھر کچھ سٹیپس لیے۔ جب یہ پنجاب گورنمنٹ کے پاس آئے تو چیف منسٹر صاحب نے اس پہ بہت سیریس ایکشن لیا، اور انہوں نے پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی کو بنایا، اور اس کے ذریعے انہوں نے اس گھنونے جرم کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، اور اللہ کے فضل سے ہم اس وقت اس میں بہت حد تک اس میں قابو پا چکے ہیں، اور اس وقت ہم نے یہ بہت سختی سے کہہ رکھا ہے کہ صرف یہ پریکٹس رجسٹرڈ ہاسپٹل جو کہ اس ہماری اتھارٹی سے رجسٹر ہوں گے، صرف وہ اس کو ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس کوئی 14-15 کے قریب ہاسپٹلز سرکاری بھی اور پرائیویٹ بھی رجسٹر ہیں، اور ہم صرف اسی کے لیے الاؤ کر رہے ہیں، اور ان سب ہاسپٹلز میں کہیں بھی اس وقت کوئی اللیگل یہ ٹرانسپلانٹ نہیں ہو رہا ہے۔ جو کوئی اکا دکا کمپلینٹ آتی ہے ہم اس پہ بہت سخت ایکشن لیتے ہیں۔ اب جب گورنمنٹ نے یہ راستے ان کے بند کر دیے، نے پھر پرائیویٹ گھروں میں کرائے پہ لے کے، اور اس طرح سے انہوں نے یہ ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال میں کیا وجوہات ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال میں کہ آپ نے اتنی سختی کی، اتھارٹی نے بھی کام کیا، وزیر اعلیٰ صاحب خود جو ہیں اس کو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا خصوصی ان کی دلچسپی رہی، اس کے باوجود ہسپتالوں میں سے نکل کے یہ کام پرائیویٹ جو رینٹ کے گھروں کے اندر آ گیا؟ وجوہات کیا ہیں آپ کے خیال میں؟
देखिए जी, कुछ लोग होते हैं जो कि हर वक्त जिन्होंने जुर्म करना होता है जी, वो इसका कोई ना कोई रास्ता निकालते रहते हैं। ये तो एक ऑन-गोइंग प्रोसेस है, हमारी सख्ती जारी रहेगी इंशाल्लाह। और ये जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जाके कर रहे हैं, इनको भी इंशाल्लाह हम रोकेंगे। हम इस पे बहुत सख्त एक्शन ले रहे हैं। हमने FIA ने भी रिसेंटली इस पे एक्शन लिया है, और हम भी दूसरी भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के साथ मिलके हमारी सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस हम डेवलप कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये भी आहिस्ता आहिस्ता। सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस डेवलप कर रहे हैं आप इसके हवाले से? जी, हमारा IB स्पेशल ब्रांच इन सब से रब्ता है। ये ये हमारी डिफरेंट कमेटी इनके मेंबरशिप भी है, तो इनके जरिए हम इसको चेक। डॉक्टर साहब, कितने लोग अभी तक, कितने केसेस आपने डिटेक्ट किए, कितने लोगों को पकड़ा, उनके केसेस की क्या हालत है, चालान सबमिट हो गए, उनको सजा हुई, कुछ हमें स्टैट्स बता सकते हैं? इस वक्त तकरीबन हमारे कोई 16-17 के करीब केसेस चल रहे हैं, लेकिन इसमें भी कुछ एक्चुअली अदालतों में सबूत चाहिए होते हैं, कंप्लेनेंट चाहिए होता है। तो पहले ये था कि जो कंप्लेनेंट होते थे वो बाज़ दफ़ा क्योंकि कोई गुर्दे का मरीज़ है, कोई इस तरह से मजबूर लोग हैं, वो इसको परसू नहीं कर पाते थे। इसलिए वेरी रिसेंटली ये टोटल इख्तियार इस केस प्रोसिक्यूशन का और इसको फॉलो करने का वो भी पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी ने ले लिया है, और अब के बाद जो भी केसेस होंगे उसे हम खुद परसू करेंगे अदालतों में, और इंशाल्लाह इससे बेहतर रिजल्ट आएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या तरीकाकार आपने वज़ा किया है इंश्योर करने का कि जो कानून के मुताबिक जो गुर्दा देने वाला है वो रिश्तेदार होगा, उसको रिश्तेदारी को चेक करने के लिए आप क्या करेंगे? अगर बाहर से कोई डोनर आए तो उसको रोकने के लिए क्या करेंगे? क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं? क्या चेक्स क्रिएट किए जा रहे हैं टू ऑथेंटिकेट कि जी अगर डोनर आ गया है और अस्पताल के अंदर उसका गुर्दा निकाला जा रहा है एक शख्स का, तो वो कानूनी तरीक़ेकार से है और वो रिश्तेदार है जिसको उसने गुर्दा देना है उसका? ये कानून के अंदर लिखा हुआ है? जी बिल्कुल, इस वक्त जो कानून है उसके मुताबिक सिर्फ खूनी रिश्तेदार ही किडनी डोनेट कर सकता है, और उसके लिए हमारा काफ़ी सख्त इस पे है। एक्चुअली जो भी गुर्दे का मरीज़ है वो किसी हमारे रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में जब जाता है तो वहाँ की जो मेडिकल टीम है जो कि हमारे साथ रजिस्टर होती है, वो उसका सारा वर्कअप तैयार करके SOPs के मुताबिक वो केस को हमारे पास रेफ़र करती है। हम उस इंडिविजुअल केसेस को देखते हैं और फिर रिसिपिएंट को भी और डोनर का भी इंटरव्यू लिया जाता है और इंश्योर किया जाता है कि ये वाकई ब्लड रिलेशनशिप है इनमें। हम उसमें नादरा का रिकॉर्ड और जो फैमिली ट्री होती है और ओनली देन इंटरव्यू करने के बाद पेशेंट का भी और डोनर का भी फिर ही हम उनको अलाउ हॉस्पिटल को कि वो इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अच्छा, अभी जो लोग मुलव्विस पाए गए इस कारोबार के अंदर वो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स हैं, उनका ताल्लुक सेहत के शोबे से है, वो डॉक्टर्स हैं, अस्पतालों में काम करते रहे हैं, क्लिनिक्स रन करते रहे हैं? क्योंकि एक आम बंदा तो कोई छुरी लेकर तो नहीं निकाल सकता है इसका गुर्दा। जी आपने सही फरमाया, ये इनमें डॉक्टर भी थे, लेकिन जो एक इनमें डॉक्टर थे जो ट्रांसप्लांट सर्जन थे, वो कोई क्वालिफाइड ट्रांसप्लांट सर्जन भी नहीं थे। बेसिकली ही इज़ प्लास्टिक सर्जन। तो शायद कभी उन्होंने किसी टीम के साथ मिलकर ये काम किया होगा, उनको कोई एक्सपर्टीज़ ऐसी हो गई होंगी और उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी से हट के ये इलीगल काम करना शुरू कर दिया। और उनके साथ जो बाकी एनेस्थेसिस्ट भी थे वो भी एक्चुअली क्वालिफाइड एनेस्थेसिस्ट नहीं थे और वो रजिस्टर्ड एनेस्थेसिस्ट भी नहीं। सारा प्रोसेस, वो फैसिलिटी जहाँ पे ये किया जा रहा था, वो मैन पावर जो इसमें इन्वॉल्व थी, वो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल, वो सब इलीगल था, कोई हमसे रजिस्टर्ड नहीं थे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, अथॉरिटी कायम करने से, कानून बना लेने से, क्रैक डाउन कर लेने से ये मसला हल हो जाएगा अब आपके क्या दानिश में, या और भी रियासत को कुछ इक़दामात करने पड़ेंगे कि लोगों को जो जड़ है बीमारी की
لوگوں کو روکا جائے کسی طریقے سے کہ وہ اپنے گردے بیچنے رابطہ نہ کریں لوگوں سے. ایک تو آسپیکٹ یہ اس کا ہو سکتا ہے. دوسرا آسپیکٹ بھی موجود ہے جو آپ نے شروع میں بیان کیا کہ لوگوں کو ورغلا کے, دھمکا کے, دھوکہ دے کے بھی گردے نکال لیے جاتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو کیا کہتے ہیں آپ اس کے حوالے سے, کیا کیا جا رہا ہے؟ جو پہلے ایسپیکٹ کی ہم نے بات کی کہ ریاست کو اور بھی کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. ریاست کو اویئرنیس لوگوں میں کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک جو ہمارا غربت ہے ہمارے ملک میں وہ تو ہے, اس کو کنٹرول کرنے کی بھی ضرورت ہے. جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کہ غریب تر ہے اور امیر تر ہے, یہ ڈیفرنس بھی ایک اس کو ہوا دیتا ہے اس جرم کو. تو اسے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے, لوگوں میں جو گردے کی بیماریاں پیدا ہونے کی وجوہات ہیں ان کو روکنے کی ضرورت ہے. پھر انفارچونیٹلی کوئی جب اس مرض میں مبتلا ہو جائے, ٹرانسپلانٹ ان کی سب کی ڈیٹیل ہوگی, ہاسپٹل کے فوکل پرسنز کا نمبر ہوگا, ان کا کانٹیکٹ ہوگا, لوگ کریں ان کے ساتھ وہ رابطے میں آئیں اور ان کے ذریعے وہ سارا جو اس کا لیگل فارمیلٹیز ہیں وہ پوری کریں, تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. ڈاکٹر مرتضیٰ حیدر صاحب, ڈائریکٹر پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی, بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی. بہت سارے معاملات ایسے جو عدالت کے اندر سننے میں آئے, جو میڈیا نے رپورٹ کیے, عدالت نے اس کے اندر بہت سارے سٹیپس سجیسٹ کیے. اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ یہ جو قانون بنا گردوں کے حوالے سے, یہ بھی عدالت نے ہی کہا اور اس وجہ سے قانون وجود میں آیا پیپلز پارٹی کے دور میں. کام پھر بھی ہوتا رہے گا جب تک آپ معاشرے کے اندر ان ایکویلٹی کو ختم نہیں کریں گے جو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. نیچرل ہے, قانونی ہے کہ ان ایکویلٹی آپ کے معاشرے کے اندر ہوگی, قدرت کا شاید قانون ہے, لیکن اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ انسان اپنے گردے بیچنے پر مجبور ہو جائیں گے. وہ وقت سوچنے کا وقت نہیں, کام کرنے کا وقت ہے. وہ جو ثمرات ہیں لوگوں تک پہنچانے کا وقت ہے. اگر یہی بات رہی تو جو اپنے گردے اب بیچ رہے ہیں وہ لوگوں کے گلے بھی کاٹیں گے اپنا حصہ لینے کے لیے. بہت زیادہ احتیاط سے سوچنے اور کام کرنے کا وقت آ گیا ہوا ہے. اس سیگمنٹ میں یہی کچھ, اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی پہلی میٹنگ ہو رہی ہے بہت عرصے کے بعد, اور اس میں کیا کیا ہوا, کیا کیا ہوگا, اور لائن آف کنٹرول کے حوالے سے کہ لائن آف کنٹرول کے اوپر بھارت نے پھر کہا ہے کہ جی ہم نے تو فلاں جگہ پاکستان کو بڑا نقصان پہنچایا. پہلے بھی ایسا دعویٰ کیا. سے بات کرنے جاتے ہیں, بھارت پھر کلیم کر رہا ہے کہ اس نے پاکستانی بنکر جو ہے نوشہرہ کے مقام کے اوپر اس کو نشانہ بنایا اور تباہ کر دیا ہے. الزام ساتھ یہ لگایا ہے کہ یہاں سے کشمیری مجاہدین کی مدد کی جا رہی تھی کہ وہ بھارت کے اندر, مقبوضہ کشمیر کے اندر داخل ہو کے کارروائیاں کر سکے. پاکستان نے, ISPR نے اس کو ڈینائی کر دیا ہے. پہلے بھی ایسا واقعہ ہوا, بہت زیادہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی, لیکن ہمیں کوئی کانکریٹ ایویڈنس دیکھنے کو نہیں ملا. انٹرنیشنل جو رپورٹس جنریٹ ہوئیں اس واقعے کے اوپر, اس کے اندر بھی کوئی خاطر خواہ بھارت کے موقف کو پذیرائی نہیں دی گئی. دوسری بات ہم بات کرنا چاہتے ہیں, آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی جس کے اندر کلبھوشن یادو کے معاملے کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ جو لیگل ٹیم ہائر کی گئی تھی وہ ٹھیک نہیں تھی. اس نے اپنا ٹائم بھی ٹھیک کنزیوم نہیں کیا, آرگومنٹس بھی شاید ٹھیک نہیں تھے. ان دونوں معاملات کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب کے ساتھ, سینئر ڈیفنس تجزیہ کار. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. بھارت کے حوالے سے پہلے بات کرنا چاہتے ہیں, لائن آف کنٹرول ڈیلیبریٹلی رکھنا چاہتے ہیں معاملات گرم, بھارت کو, پاکستان کو انگیج کیا جا سکے, ڈی مورلائز کیا جا سکے کشمیری سٹرگل کو. اور یہ جو لیٹسٹ ابھی ان کا کلیم ہے کہ جی ہم نے دوبارہ حملہ کیا ہے, ہاؤ سیریس از دیٹ جنرل صاحب, ارسپیکٹو آف کہ ہوا یا نہیں ہوا, ایسے کلیم کرنا کیا سگنیفیکنس مانے رکھتا ہے؟ میرے خیال میں یہ اپنی جو ڈومیسٹک آڈینس ہے اس کو پلیز کرنے کے لیے, اس لیے کہ کہا یہ جاتا ہے نا کہ انہوں نے پہلے تو وہ کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن تھا ان کا کہ وہ جناب اگر اس قسم کی کوئی کارروائی ہوئی پاکستان کی طرف سے یا کوئی ایسی تنظیمیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر کراس کر کے کشمیر میں آتی ہیں تو پھر اس کے خلاف ہم ایکشن لیں گے. لیکن وہ چونکہ
وہ کوئی لے نہیں سکے تو پھر ان کا یہ خیال ہے کہ اس طریقے کی باتیں کہہ کے، جیسے پہلے بھی آپ نے ابھی ذکر کیا اس کا کہ پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ایک بڑا زبردست ایکشن کیا، ریڈ کیا اور بڑا نقصان پہنچایا پاکستان کو، لیکن بالکل یہ ایک ان کا ایک خیال ہے، ایک خواب ہے کہ اس طریقے کا ہم نے کیا، اس لیے کہ نہ تو پاکستان میں کوئی نقصان ہوا اور اس کی کوئی شواہد موجود نہیں ہے پاکستان میں، ورنہ آپ کو پتہ ہے اگر ایک بھی آدمی خدا نہ کرے کہیں مر جاتا ہے تو اس کا ساری دنیا کو پتہ ہے، آپ چھپا نہیں سکتے، آپ چھپا اس دنیا میں نہیں چھپا سکتے، پھر سیٹلائٹس وہاں موجود ہے، پھر ساری دنیا اس بارڈر کو دیکھ رہی ہے، تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایسے لگتا ہے کہ یہ صرف انڈیا کی جو ڈومیسٹک آڈینس ہے ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو مطمئن کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے، اور ایک قسم سے پاکستان پر ایک دباؤ بھی ڈالنے کی کوشش ہے۔ تو میرے خیال میں ہمیں دونوں طریقے سے دیکھنا چاہیے، یہ ایک نفسیاتی کھیل بھی ہے اور ایک انڈیا کے اور سنیں الزام جل صاحب کیا لگا رہے ہیں کہ کشمیری مجاہدین کو مدد دینے کے لیے یہ کام کر رہے تھے۔ تو دیکھیے اس میں ایک سب سے جو اہم چیز ہے جو ہمیں بار بار سب کو بتانے کی ضرورت ہے، ساری دنیا کو، کہ اصل مقصد یہ ہے انڈیا کا اس قسم کے الزامات لگا کر کہ جو حالات، اندرونی حالات کشمیر میں ہیں، جس طریقے سے وہ دباؤ، ان کو دبایا جا رہا ہے، ان کی مزاحمت کو، ان کی تنظیموں کو، وہ چھپانے کے لیے یہ ایک قسم کا ڈرامہ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ، دنیا کی توجہ جو ہے وہاں سے ہٹ کر اس پر چلی جائے کہ پاکستان کے لوگ یہاں سے جاتے ہیں، اس وجہ سے وہ اس قسم کے ایکشنز لیتے ہیں۔ تو یعنی جو اصل حالات ہیں کشمیر میں ان کا ذکر ہی نہیں کرتے، اس کی بات ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ اس کی جل صاحب ایک مثال یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب نے ابھی وہاں پہ سمٹ کے اوپر انڈیا کو ٹیررزم کا وکٹم ڈکلیئر کیا اور پاکستان کا وہاں پہ نام تک بھی نہ آ سکا جو موجود تھا سمٹ میں۔ اس سے دو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ٹرمپ کی جو پالیسی میکرز ہیں اس میں انڈیا کا کتنا زیادہ انفلوئنس ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ چیز جو ہے ہمیں سمجھنا چاہیے، پہلے سے بھی ہمیں اس کا علم ہے، لیکن پاکستان کو اب اس کا بالکل کنفرم ہو گیا ہے کہ جو انڈین، ایک تو خیر انڈینز خود ہیں جو انڈین اوریجن کے لوگ ہیں وہ ٹرمپ کے پالیسی میں ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ٹرمپ کا فارن پالیسی کے لوگ ہیں وہ بڑی ان کی لیننگ جو ہے وہ انڈیا کی طرف ہے، اور پھر ظاہر ہے ریپبلکنز سارے کانگریس مین اور سینیٹرز وہ بھی لین کرتے ہیں، تو ٹرمپ کی جو بات ہوتی ہے وہ پاکستان کے تو ہمیشہ آپ نے دیکھا کوئی اچھی بات انہوں نے کوئی خاص نہیں کی۔ صاحب یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے یا جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کی فارن پالیسی کو تو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، یہ فیلئر آف فارن پالیسی ہے یا ان کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں؟ واٹ از ہیپننگ؟ نہیں، میرے خیال میں یہ بالکل غلط بات ہے کہنا کہ پاکستان کی فارن پالیسی کا فیلئر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی کمزوریاں تو بہت ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں، اور بہت میں اس کا قائل ہوں کہ ہم بہتر اپنی پرفارمنس کر سکتے ہیں، وہ تو ہمیشہ گنجائش ہے اور بڑی گنجائش، لیکن ہمیں بنیادی چیز سمجھنے کی ہے، اور آپ کا سوال بالکل صحیح ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ جو انڈیا کے ساتھ اس کا اسٹریٹجک الائنس ہے امریکہ کا، اور وہ چین کی وجہ سے ہے، ٹو کاؤنٹر چین، تو اس سے اس کے تعلقات بہت ہی گہرے نوعیت کے ہیں، اور وہ اس قدر گہرے نوعیت کے ہیں کہ وہ انڈیا کو استعمال کرنا چاہتا ہے ہر جگہ، تو ظاہر ہے وہ اس کو ایک سبقت دے گا پاکستان کے لحاظ سے، اور اگر انڈیا کوئی چیز کہتا ہے تو پھر اس کی حمایت بھی کرے گا، چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو، یہ طریقہ کار ہے۔ جی جل صاحب، اب آپ بہتر اس کو بیان کر سکیں گے، اٹلانٹک کا کیس ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کر گئے بھارت کے خلاف، تو وہاں پہ یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جی ہمیں تو عدالت کا دائرہ اختیار میں نہیں آتا کیس، اس لیے ہم یہ نہیں سنیں گے۔ انڈینز کل بھوشن جادیو کا کیس لے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی دائرہ اختیار تو ابھی ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے، پہلے آپ روک دیں۔ تو کچھ وکلاء نے جو لیگل پریکٹیشنرز ہیں انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے تو جورسڈکشن کا سوال ڈیسائیڈ کیے بغیر ہی جورسڈکشن ایزیوم کر لی، پاکستان کو کہہ دیا کہ آپ روک دیں ان معاملات کو۔ تو یہ سٹیٹس چھوٹی، وہ کہتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر اٹس اے سن فار اے اسٹیٹ ٹو بی اسمال، تو کیا یہ بڑی چھوٹی اسٹیٹ کا ہونے کا معاملہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے آپ کے خیال میں؟ اس میں خیر ایک سیاسی پہلو تو ضرور ہے، اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جو ابھی آپ نے تجزیہ کیا
لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی چیز کہوں جی پلیز. کہ دیکھیے جو بھی کورٹ ہوگا اگر آپ اس کے پاس جائیں گے, اگر اس نے یہ ایزیوم کر لیا ہے کہ ہم اس کیس کو ڈیل کریں گے, تو اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی اگر اس کو پھانسی ملنی ہے تو ہم ٹھہر جائیں, ابھی ایک دم اس کو پھانسی نہ دیں, تو وہ کورٹ آپ سے اس چیز پر راضی ہو جائے گا کہ ہم ذرا تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں, اس کے بعد آپ یہ فیصلہ کریں, ابھی آپ نہ کریں. چاہے وہ پاکستانی کورٹ ہو, انڈین کورٹ ہو, انٹرنیشنل کورٹ ہو, دنیا کا ہر کورٹ جو ہے وہ اسی طریقے سے میرے خیال میں فیصلہ دے گا. تو اس پر تو ہمیں زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے, اور یہ بھی کہنا کہ ہم نے اپنا کیس پریزنٹ نہیں کیا, اچھا میں تو کوئی وکیل نہیں ہوں مجھے, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو پاکستان کی حکومت نے ہائر کیا تھا ان کا بڑا زبردست ریپوٹیشن ہے. اور میں آپ کو یہ بھی کہتا چلوں کہ میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ انہوں نے 90 منٹ استعمال کیے یا نہیں کیے. بہت ڈیبیٹ اس کے اوپر ہوا, پیپلز پارٹی نے بڑا پوائنٹ اس کو بنا کے ریز کیا, لیکن 50 منٹ یوٹیلائز کیے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا جو اس نے اپنا کیس پریزنٹ کیا وہ کس طریقے سے کیا, اس میں کتنا مواد تھا, اور وقت جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ ایک دن لگا دیں, پورا 2 دن لگا دیں, پھر بھی آپ سبسٹنس آپ کہہ رہے ہیں آرگومنٹ کا, وہ بہت اہم ہے, اور وقت اتنا اہم نہیں ہے. ہمیں ظاہر ہے اس نے سمجھا, اور دین یہ سنا لائر جو ہیں وہ تو بوسنیا کو بھی انہوں نے ریپرزینٹ کیا ہوا ہے, اور اپنی ہی واز ون آف دا ینگسٹ لائرس جنہوں نے بوسنیا کو ریپرزینٹ کیا, انٹرنیشنل تو ان کو کافی تجربہ ہے اور ان کا کافی ریپوٹیشن ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ممکن ہے کہ یہ سیاسی طور سے اس چیز کو استعمال کیا جا رہا ہے, اور اس میں زیادہ حقیقت آج جو میٹنگ ہوئی ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی, انہوں نے کہا جی ہمیں اپوزیشن نے خاص طور پہ آپ ہمیں سیٹسفائی کریں کہ یہ جو ٹیم آپ نے بھیجی تھی یہ کوالیفائڈ تھی کہ نہیں. اب 30 مئی کو وہ حکومت جو ہے ان کو سیٹسفائی کر رہی ہوگی کہ جناب عالی یہ ٹیم ہم نے بڑی اچھی طرح, تو آپ کے خیال میں سیاست نہیں ہونی چاہیے اس کے اوپر؟ ہاں, اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے اور اس سے کوئی فائدہ نہیں. دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں جو کہ زیادہ یہ معاملات لاء کے جو قانون کے معاملات ہیں ان کو جانتے نہیں ہیں. اگر ہم اس طریقے سے ایک کرٹیسزم شروع کریں تو ملک کا جو مورال ہے وہ گر جاتا ہے, اور لوگ پھر غلط راستے پر چلے جاتے ہیں اور غلط ایک طریقے سے تجزیہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کنکلوژن پر پہنچ جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جب تک پوری طور سے ہر چیز کا علم نہ ہو اس قسم کی بات کرنا جو ہے, دیکھیے میں ٹاپ لائرز آف پاکستان سے میں نے بات کی, چونکہ مجھے کلبھوشن والے معاملے پر آپ بلیو نہیں کریں گے, سب نے کہا مجھ سے 3-4 لوگوں نے جو ٹاپ لائرز ہیں پاکستان کے, انہوں نے یہ کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ہمارا کیس ہم جیتتے اس میں. یعنی مطلب جو ہوا ہے وہی ہونا تھا ان کے کہنے کے مطابق انیشیلی اس مقدمے میں انیشیلی. تو یعنی میرا مطلب ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ کچھ اس میں اور بہتری ہو سکتی تھی, یہ کہا انہوں نے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہمارے ٹاپ لائرز خود یہی کہہ رہے ہیں کہ یہی فیصلہ جو ہے وہ متوقع تھا, تو پھر ہمیں اتنا شور مچانے کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب, بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئے. ناظرین, پتہ کی بات, کچھ معاملات ہیں جو جل صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاست سے مبرہ انہیں ہونا چاہیے, اور خاص طور پہ وہ معاملات جو پاکستان کی سیکیورٹی سے جڑے ہوں. پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. فیصل شکیل کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.